ابو आप ये मुझे पार्क में किधर लेके जा रहे हैं? मेरा काम भी है, मेरे ऑफिस में भी जाना है। आप किधर लेके जा रहे हैं अबू? टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा। आओ बेटा, थोड़ी देर थोड़ा सा वक्त गुजार लो मेरे साथ, चले जाना फिर बेटा काम पर भी। ठीक है अबू। अबू आपको तो पता नहीं, इतना काम होता है आजकल, इतना बिजी हूँ मैं। अरे बेटा, चल आ जाओ। अच्छा बेटा, बेटा ये क्या है? अबू आपको नहीं पता ये क्या है? अबू ये कौवा है, कौवा। आपको नजर नहीं आ रहा है? अच्छा बेटा, बेटा ये क्या है? अबू अभी तो मैंने आपको बताया है। आपका आपको क्या हो गया है अबू? आपको समझ नहीं आ रही है? आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अजीब सी आप बातें कर रहे हैं। अबू कौवा है ये, कौवा। आपको नजर नहीं आ रहा? क्या आपकी ऐनक खराब हो गई है? आपको मैं नजर की ऐनक ले देता हूँ अच्छे वाली। तो इतनी बारी मैंने आपको बताया, कब आपको समझ ही नहीं आ रही? आप ये कोई कोई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या बात है? बेटा ये बेटा ये क्या है? अब्बू बस, बहुत हो गया है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मुझसे ये मजाक नहीं बर्दाश्त हो रहा। मुझे बहुत सा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरा ऑफिस है, मैंने जाना है। और आपको अजीब सी बात सोची हुई है, बार बार एक ही बात पूछी जा रहे हैं, बार बार एक ही बात पूछी जा रहे हैं। अच्छा बेटा, बेटा मैंने तुमसे 3 बार पूछा इसके बारे में, तो तुम्हें गुस्सा आ गया। बेटा जब तुम छोटे थे तो इसी पार्क में एक दिन मैं तुम्हारे साथ आया था, और इसी जगह पर तुमने मुझसे पूछा था कि अबू ये क्या है। तो मैंने बेटा तुम्हें बड़े प्यार से हंस के बताया था कि बेटा ये कौवा है। बेटा तुमने 30 बार मुझसे ये पूछा था, 30 बार। और मैंने 30 बार तुम्हें हंस के बताया था कि बेटा ये कौवा है। और मैं तुम्हें जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुझे और ज्यादा प्यार आया तुम्हारे पे। बेटा आज सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 बार पूछने पे तुम मुझसे खफा हो गए हो, मुझसे नाराज हो गए हो। बेटा मैं भी उस वक्त मसरूफ था, लेकिन तुम मेरे बेटे थे, तुम्हारे लिए मैंने वक्त निकाला, तुम्हारी हर बात का मैं जवाब देता था। और अब तुम सिर्फ तीन तीन बार पूछने से खफा हो गए। अबू 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 सॉरी अबू, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वाकई अबू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो आपके सामने उफ भी नहीं कहना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। अबू मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। या अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने वालिदैन की कदर नहीं की, अपने वालिद की कदर नहीं की। इंशाअल्लाह अब मैं ज़रूर अपने वालिद की कदर करूँगा, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगा, उनको वक़्त दूँगा। या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि बच्चों, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कई बार वो उतना शो नहीं करते, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनकी बातों का ख़्याल रखें और उनकी बातें मानें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वो जो हज से मुतल्लिक हम आपको बता रहे थे, हज से मुतल्लिक बात चल रही थी। हज का पस मंज़र हमने आपको बताया था, खाना काबा की तामीर के बारे में, फिर हजर अस्वद की फ़ज़ीलत और हजर अस्वद के बारे में। तो और किस तरह हजर अस्वद की साथ क्या मामला किया गया, कहाँ से आया, जन्नत से आया, और उसके बाद उसकी क्या तारीख़ थी, उसके बारे में हमने आपको कुछ कहानियाँ बताईं। तो इससे पहले कि हम आपको हज के बारे में, तवाफ़ के बारे में कुछ मज़ीद मसाइल बताएँ, आज हम आपको हज के बारे में कुछ फ़ज़ीलत बताएँगे कि हज जो कि एक जो आशिकाना अमल है, एक बहुत ही मोहब्बत वाला अमल है कि अल्लाह ताला के घर जाकर अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करना और हज के बाकी अरकान पूरे करना 2 चादरों के अंदर। तो इसके ऊपर मिलता क्या है? जब हम ये करते हैं, हम अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हैं,
تو اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پوچھا گیا کہ پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، یعنی حج مبرور کا اتنا زیادہ درجہ ہے کہ ایمان لانے اور جہاد کے بعد سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو بتایا ہمیں۔ تو بچوں حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، اور بعض بچوں نے شاید حج مبرور کے بارے میں بھی سنا ہو، لیکن یہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں ذکر ہے نا حج مبرور کا۔ تو بچوں حج مبرور یہ ہے جس کے اندر یہ 5 باتیں ہوں، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کو ہم حج مبرور کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حج جس کے دوران آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو، جس حج کے اندر آپ کوئی گناہ نہ کریں، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ کہ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ حج کہ جس میں کوئی ریا یعنی دکھاوا اور شہرت مقصود نہ ہو، اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، یعنی کوئی کھلم کھلا بغاوت والا گناہ، بڑا گناہ، اعلانیہ گناہ نہ ہو اس کے اندر، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، تو وہ بھی حج مبرور ہوتا ہے۔ اور وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد، یعنی حج سے جب آپ واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو، یعنی تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن، آپ گناہ کو ریپیٹ نہ کریں، جو آپ گناہ پہلے کرتے تھے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، اور نیکی کا رجحان آپ کا بڑھ جائے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً اس پہ توبہ کر لیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے حج مبرور کی۔ اور 5ویں نشانی اور 5ویں بات جو حج مبرور میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حج ہے یہ کہ جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے، یعنی دنیا کی نسبت آخرت کو زیادہ ترجیح دے، آخرت اس کا مین فوکس ہو جائے، دنیا کے کام بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور زیادہ رغبت یعنی دنیا کی طرف میلان جو ہے اس کا وہ زیادہ نہ رہے، وہ کم ہو جائے۔ تو بچوں یہ ہے وہ حج مبرور۔ حدیث میں ہمیں پتہ لگا کہ حج مبرور کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو اب ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حج مبرور ہوتا کیا ہے۔ ایسا حج جس کے اندر یہ 5 باتیں ہوں تو وہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور حج مبرور کی مزید کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حج مبرور کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو بچوں اتنی زیادہ فضیلت ہے حج مبرور کی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں ان سے محبت، ان کی تعظیم، اور پھر حج مبرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو معاشرت کی سنتیں بتا رہے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں ہم نے ایک حدیث میں دیکھی تھیں، ہم ان کو سمجھ رہے تھے، ان کے متعلق بات کر رہے تھے، جس کے اندر سے 2 باتیں مختصراً آپ کو دہراتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی کم تر نہ سمجھیں، اور یعنی کوئی بھی شخص ہو اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ سے ہر ایک کو بھلائی پہنچے، یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اہم سمجھیں، کیونکہ کوئی بھی نیکی جنت میں آپ کو لے جا سکتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا اور آگے دیکھیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یا رستہ بتا دینا کسی کو، یا اس طرح کی اور بھی کوئی بھی چھوٹی سی سنت ہو جس کو جو بظاہر چھوٹی سنت لگتی ہو،
تو اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ جائے تو آپ کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں۔ اس کے بعد بچوں، خندہ پیشانی کے ساتھ جس طرح ہمیں حدیث میں پتہ لگا کہ ہمیں کلام کرنا چاہیے، اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ کلام کرنا چاہیے، تو اس کی سنتیں چل رہی تھیں۔ آپ کو ہم نے 2 سنتیں بتائی تھیں کلام کرنے کی، آج ہم آپ کو 2 اور بتائیں گے۔ پہلی 2 سنتوں کو ریوائز کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے، تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام کے وقت آواز نہ بہت زیادہ اونچی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ ہو، یعنی کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، اتنی آہستہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر لوگ زیادہ ہوں تو پھر آپ اتنی اونچی آواز میں بات کریں کہ سب لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ اور دوسرا، آواز کی مناسبت سے، گفتگو کی مناسبت سے، جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے مطابق آواز اوپر نیچے اگر ہو تو یہ مناسب ہے، اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن چیخنا، چلانا، اس طرح بات کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری سنت کلام سے متعلق یہ تھی کہ صاف زبان اور پورے الفاظ کے ساتھ کلام کرنا، یعنی سارے الفاظ اچھی طرح ادا کیے جائیں، سننے والے کو سمجھ میں آ جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ بات سمجھ ہی نہ آئے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بھی بتایا تھا کہ بتایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی صاف ہوتی تھی اور ٹھہر کے ہوتی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر الفاظ گننا چاہتے تو گن سکتے تھے۔ اسی سے متعلق آج جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو صاف اور ٹھہر ٹھہر کے کرنا، یعنی صرف الفاظ ہی صاف نہ ہوں بلکہ جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے وہ بھی گڈمڈ نہ ہو، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں مخاطب، اس کو پتہ لگ جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی گفتگو کا مطلب جو ہے وہ بھی بالکل واضح کریں، اور گفتگو کا جو میننگ ہے وہ کلیئر ہو، اس کا مطلب نکلتا ہو، فضول گفتگو نہ ہو، اور مبہم آگے پیچھے کی باتیں، چھپی چھپی ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر باتیں نہ ہوں، بالکل واضح بات ہو اور فضول گفتگو نہ ہو۔ تو یہ ہے آج کی کلام سے متعلق ایک تیسری سنت، کہ گفتگو بالکل صاف ہو اور اس کا مضمون بھی صاف ہو، اس میں کلیئرٹی ہو، اور تاکہ اگلے کو بات صاف سمجھ آ جائے۔ چوتھے نمبر پر جو یہ ہے کہ سمجھانے والے انداز میں بات کریں۔ اگر سمجھانے والی بات ہے تو سننے والے کی ذہنی سطح کا خیال رکھیں، کہ اگر وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے مطابق اس کا جس طرح کا مائنڈ ہے، جس طرح کا برین ہے، جتنی بات وہ سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق اس کی سطح پہ آ کے بات کریں، اور اگر ضرورت ہو تو بات کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی اور اچھی طرح سمجھانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہراتے تھے، 3 بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے انداز میں بات کریں، اس طریقے سے بات کریں کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات ایک دم کہہ دیتے ہیں، تو اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں بس اب تو میں نے کہہ دیا، تم نے سنا ہی نہیں، تو اب میں دوبارہ کیا بتاؤں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بات کا جو مقصد ہے وہ اگلے کو بات سمجھانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے بات کریں کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلام کی سنتیں۔ یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔